हब जो है वो एक ऐसा मुजस्समा है जो सर ता पैर चकनाचूर है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा परेशान कुन मसला हब शहर के अंदर वो बुनियादी दो चीजें हैं। जितने मसाइल हैं वो सियासी बुनियाद पे, अफसर भी सियासी बुनियाद पे लाए जाए। गैस तो नापी हो चुका है, मेरी माँ बहनें लकड़ियाँ चुकी। हम अब की आवाम की आवाज बंद करके इसके लिए भरपूर जद्दोजहद करेंगे। कहते हैं सच की कोई शक्ल नहीं होती, जिंदगी गुजर जाती है एक सच की तलाश में। जब जानना हो सच तब शुरू होती है जद्दोजहद सच सामने लाने की, जिसमें करना पड़ता है बहुत सी परेशानियों और नाकामयाबियों का सामना। फिर जाकर कहीं खत्म होती है सच की तलाश। देखते रहिए प्रोग्राम सच की तलाश खिजर तारिक के साथ। मैं कहानी तो नहीं कि सदा रह जाऊंगा, मैंने किरदार निभाना है और चले जाना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खिजर तारिक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ प्रोग्राम सच की तलाश विद खिजर तारिक। हम बलूचिस्तान की अगर मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखें, लसबेला के मसाइल को देखें, वज़ीर आला बलूचिस्तान चेंज होने के बाद हब शहर के कितने मसाइल हल हुए और इसमें जमीयत उलमा इस्लाम का ज़्यादा रोल क्या रहा, क्या जमीयत इस्लाम काफ़ी हद तक मुतारिक रही, उसके बावजूद उनकी अगेन वो लोग खामोश रहे मुतारकी के बाद भी। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं लसबेला के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जनाब शाह मोहम्मद सिद्दीकी। वालेकुम सलाम। शाह साहब आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? आपने बहुत शुक्रिया, आपने जहमत की है, मेहरबानी सर। हमेशा शाह महमूद और जमीयत उलमा इस्लाम अखबारों की सुर्खियों में अव्वल नंबर पे हुआ करते थे, लेकिन कुछ माह से खामोश नज़र आ रही है पूरी उन लसबेला की क़यादत। नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। हम जिस तरह अखबारात के सुर्खियाँ हमारी रही है, लेकिन इसी तरह हम पब्लिक के अंदर और मसाइल हर रोड और सड़क और मैदान पे भी आपको हमेशा नज़र आते रहे, लेकिन शायद अखबारात वालों ने हमें देखा नहीं होगा। सर, हब शहर में सनती जोन है, यहाँ फैक्ट्रियों में मुलाजमतें लोगों को मैसर नहीं। अरबों रुपए ये शहर जनरेट करता है वफाक को, अरबों रुपए ये जो है ना यहाँ से टैक्स वसूल करता है वफाक, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के शहरियों को ना सहूलियात हैं, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, ना तालीम है। देखे खिजर भाई, ये वाकई एक बहुत बड़ा अलमिया है। शहरियों को पानी सहूलियात वो एक अलहदा मसला है कि यहाँ के बासियों को ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करना। बाअसर तबका, चाहे यहाँ के कुछ लोकल लोग उसमें हो या बाहर के हो, कब्जा माफिया, वही लोग जो पहले कंपनियों से बता लेते थे, अब उन्होंने बड़ी चालाकी की उन बतखोरों को ठेका दे दिया। बतखोर इनके मुलाजिम बन गए, फिर इनको मिला करके ये मुलाजमीन के जो हुकूक है इन पे शब खून मारते, इनके हक तलफिया करते। 14 घंटे काम लेते, 12 घंटे काम लेते, 12,000, 13,000, 14,000 उनको तनख्वाहें देते, जबकि इस वक्त भी कानून यह है कम से कम 20,000 जो है वो तनख्वाह होनी चाहिए और 8 घंटे ड्यूटी। चले, इतने सतम जरीफी के बावजूद अगर कोई सहता है, मजबूर है, काम करता है, 15 साल, 16 साल, 20 साल, 30 साल तक के हमने नौजवानों को देखा, उन्होंने अपनी जवानी उस कंपनी में सर्व कर दी। परमानेंट ना हो सके और तो खैर है परमिट का, 30 साल के बाद अचानक उसको वजह बताए बगैर गेट उसके लिए बंद कर दिया गया, उसको बाहर कर दिया। उसकी कोई लाइफ नहीं, उसकी कोई जिंदगी, लाइफ यहाँ चली गई, जवानी यहाँ चली गई, अब उसको कोई सिक्योरिटी नहीं रही, अब कोई और भी काम नहीं कर सकता, यहां से भी उसका दरवाजा बंद हो गया। और इसी तरह आप अगर देखें, अगर कुछ मुलाजमीन परमानेंट है या उनकी भर्ती है, उनके इलाज मुआलजे के हवाले से आप देखें, सोशल सिक्योरिटी के हालात आप देख लें। सोशल सिक्योरिटी के अस्पताल जो हब में है वो ऐसे हैं जैसे बकरियों का एक रेवड़,
वहां पर एक जम गफीर आ जाता है, डॉक्टरों का मौज है और हर डॉक्टर ने अपना अलग क्लिनिक भी खोला हुआ है और यहाँ सिर्फ पर्ची नजरीसी हैं, 2 नंबर की दवाइयाँ इनको दी जाती है और उस एक गोली के लिए इनको कितने चक्कर यहाँ खाने पड़ती हैं और कितने कराची में जाकर के खाना पड़ता है। यहाँ का एक बंदा जाकर के कराची में किसी अस्पताल में अपने दाखिला लेता है, अपार्टमेंट उसका हो जाता है बड़ी मुश्किल के बाद। क्या सोशल सिक्योरिटी की जो यहाँ अस्पताल है 50 बेड का, या उसके अलावा कोई इतनी इंडस्ट्रीज है या वो इदारा है, इतना बड़ा अस्पताल वो नहीं बना सकता कि इन मुलाजिमों को कराची जाने की जरूरत ना पड़े, इनके लिए यहाँ मुकम्मल इंतजाम हो? नहीं। इसी तरह आप लेबर डिपार्टमेंट को देखें, लेबर डिपार्टमेंट ने आज तक किसी कंपनी का डेटा जमा नहीं किया कि यहाँ कितने मुलाजिमीन भर्ती हैं, इनकी तनख्वाहें क्या है, इनकी सूरत हाल क्या है, इनके हक हुकूक क्या है, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुलाजिमीन को जब बाहर किया जाता है फिर लेबर ऑफिसरों के पास जाते हैं, फिर वो कहते हैं, फिर कंपनी वालों के साथ इनके मीटिंग होती है और जी फिर कहते हैं लेबर कोर्ट चले जाए। और लेबर कोर्ट की बदबख्ती की ये हालत है कि एक मुलाजिम अगर अपना केस उसमें लड़े, लाखों रुपए खर्च करे, उसकी जिंदगी खत्म हो जाए और ये केस का फैसला नहीं होता है, और कंपनी, लेबर कोर्ट, वकला वहां के उनके सरकारी, ये सारे सिस्टम मिले हुए हैं आपस में। कंपनी फायदा उठाती है। कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो कंपनी को कहता है जी ये मुलाजिमीन है, अगर हम इनको नहीं निकालते, ये इलाके के लोग हैं, तो फिर पता नहीं कंपनी के अंदर ये आग जला देते, पता नहीं क्या से क्या कर लेते। गोया कि इस तरह अमेरिका ने जिस तरह मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया है, तो इसी तरह जो है यहाँ के कंपनी मालिकान के सामने और इंडस्ट्रीज में मकामी लोगों को इस तरह एक वहशी सूरत में पेश किया गया है कि जी इनको अगर आगे छोड़ दिया, मजीद ये रह गए तो आपकी कंपनी चली जाएगी। तो उनको निकाल बाहर किया जाता है और उनसे पैसे लेते हैं, हमने आपसे बड़ी मुसीबतें टाल दी हैं। और इस तरह इसमें बाज यूनियन वो भी मिले हुए, नाम नेहाद यूनियन के, और कंपनी और मुलाजिमों को आपस में लड़ाते हैं, बाहर कैंप लगवा देते हैं, फिर अंदर से अपना गठजोड़ कर लेते हैं। इसी तरह इंसानी हुकूक की जो तंजीम है, ये भी एसी साहब, डीसी साहब उनसे पर्ची लेते हैं, जी हम जाकर के बच्चों के नाम पे कंपनी में बच्चों पे मुशक्कत होता है या फिलांग होती है, ये होता है वो होता है, जाकर के घूम फिर लेते हैं और उसके बाद जब आ जाते हैं अंदर से अपना फैसला कर लेते हैं। उसके बाद इनको यहाँ पर मुलाजिमीन के साथ जो मजालिम हो रहे हैं, कोई हक तलफी उनको नजर नहीं है। फिर ये मुलाजिमीन बेचारे असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाकर रोते हैं, डीसी के पास रोते हैं, एहतजाज करते हैं, करते करते तक करके बैठ जाते हैं, कंपनी का दरवाजा उनके लिए बंद होता है। यानी इतने बाअसर हैं वो, यहाँ के तमाम इदारे उनके सामने मफलूज है। सर हाल ही में एक न्यू जो ना उसके इंडस्ट्रियल जोन बनने जा रहा है, इसमें पब्लिक हियरिंग भी हुई है, आप लोगों ने उसका बाइकआउट किया और उसके अंदर इतने लोग मौजूद भी नहीं थे। देखें, जो पब्लिक हियरिंग हुई है ये बंद कमरे में हुआ है, हमें कोई दावत नहीं मिला है किसी, मेरे ख्याल में शायद कोई सियासी पार्टी वहां नहीं होगी, वहां जमात नेशनल पार्टी थी वहां, शायद हो सकता है हो, नेशनल पार्टी थी वहां, सिविल सोसाइटी के कुछ हम नहीं थे। उनको पता है कि जमीयत उलमा इस्लाम जब आएगी तो जमीयत उलमा इस्लाम डंके की चोट पे बात करेगी, वो किसी को छोड़ेगी नहीं। इसलिए जो सनती जून बन रहा है, हम कहते हैं हम तरक्की के मुखालिफ नहीं है, भले सनती जून बने, सनती जून बनने में मकामी जिन लोगों की ज़मीनें, जिनके जायदाद है, जिनकी मिल्कियतें हैं और उनके रिहाइशगाह हैं, उनकी ज़मीनें हैं, उनको बेरोज़गार न किया जाए, उनको मुतमईन किया जाए, उनके हक तलफी ना हो। लेकिन इस सनती जून क्या वो पहले वाले सनती जून की तरह होगा? मेरे लिए रोज़गार बंद होगा? यानी हमें ताना देते हैं कि जी आपके लोगों को काम करना नहीं आता। अफसोस की बात है, एक तो रियासत और हुकूमत ने यहाँ तवज्जो नहीं दी कि यहाँ टेक्निकल कॉलेज बनाया जाए, नौजवानों को ट्रेनिंग दिया जाए। एक ही टेक्निकल कॉलेज है, आपने पता हो टीटीसी कॉलेज वो भी बंद पड़ा हुआ है, उसके अंदर कुत्ते घूमते हैं, झाड़ियों के बरमार है, उसकी कोई सूरत हाल नहीं है, उस पर कोई तवज्जो नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट करोड़ों रुपए इस नाम पे ले लेता है, लेकिन वो भी बंद पड़ा हुआ है। अगर चले इतने इंडस्ट्रीज है, क्या इंडस्ट्रीज कोई इस तरह का ट्रेनिंग सेंटर वो नहीं बना लेते? टेक्निकल सेंटर मिल करके मुश्तरक के नौजवानों को ट्रेनिंग दिया जाए, यहाँ से वो जो कमाते हैं इंडस्ट्रीज है, वो अपना जो उनकी एक फंड आता है, हाँ, जो कि सामाजिक कामों पर, हाँ, वो उससे कर लेते। या और तो छोड़े, हर कंपनी इस 40 साल के अंदर अगर अपने एक बंदे को 5 बंदा सालाना 5 नौजवान को अगर वो ट्रेनिंग देता अपने खर्चे पे उस कंपनी के अंदर, तो आज तक कितने नौजवान तैयार होते? असल में
وہ یہاں پر لوگوں کو اسی طرح اندھا بہرا گونگا رکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے محتاج اور اسی طرح چلے. اور اس میں حکومت بھی شامل ہے، سرکاری ادارے بھی شامل ہیں، یہ سب مل کر کے لوگوں کے حق تلفی کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام نے ہر فورم پہ آواز بلند کی ہے، کسی فورم کو ہم نے نہیں چھوڑی. جتنے سرکاری میٹنگ ہوئی ہیں، جتنے ادارے ہوئے ہیں، جتنی باتیں ہوئی ہیں، ہم نے سب کے سامنے علی اعلان یہ باتیں کی ہیں، ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا ہے. ہمارا کام اتنا ہے. سر ہب شہر کے اندر ایک سول ہاسپٹل ہے، ایک سول ہاسپٹل کے اندر نہ اودیات موجود ہیں، نہ وہاں ڈاکٹرز موجود ہیں. صرف وہ ٹرینی جو کہ نئے لڑکے ہوتے ہیں وہ آ کر وہاں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ایک بڑا حادثہ پیش آ جائے تو ہب شہر کے اندر تو سول ہسپتال بھی نہیں ہے. دیکھیں، ہب سول اسپتال آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں یہ جب بنا، وڈیرہ عبدالخالق مرحوم صوبائی وزیر صحت تھے، جمعیت علماء اسلام کے ممبر تھے. اس وقت اس اسپتال کو وہ جو ہے چالو کرنا نہیں چاہتے تھی حکومت، وہ کہتے ہم چلا نہیں سکیں گے. لیکن جمعیت علماء اسلام کے منسٹر تھا، اس نے آ کر کے اس کے افتتاح کیا کہ ہر حال میں یہ چلانا ہے ہمیں. اچھا، آگے میں آپ کو بتاؤں کہ سول اسپتال ہب وہ معیار رکھتا ہے کہ یہاں جو ہونی چاہیے 5 لاکھ کی آبادی ہے. 5 لاکھ کی آبادی میں کم از کم اس طرح کے 2 سے 3 سول اسپتال ہو جاتے. ساکران میں علیحدہ سول اسپتال ہوتا، ہب میں ایک اور جام کالونی میں ہو جاتا، ایک یہ ہو جاتا. 2 سے 3 کے اندر کیوں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے خزدار سے لے کر کے یہاں تک ڈسٹرکٹ آوارام پورا کا پورا یہاں موجود ہے، تربت پورا کا پورا یہاں ہے، پنجگور پورا کا پورا یہاں ہے. اب یعنی یوں سمجھے پورا پاکستان ہب میں موجود ہے، ہر اقوام سے تعلق ہر اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اب ان لوگوں کے علاج و معالجے کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے. ایک تو اسپتال کم، دوسرا اگر ہیں اس میں 50 ڈاکٹر ہیں لیکن ادویات کچھ نہیں. بار بار چیخے گئے، آپ کو یاد ہے ہم نے خود جا کر کے میں نے وہاں پریس کانفرنس کی اسپتال کے اندر، ہم نے شور کیا، اور تاکہ جن بچوں کو کتوں نے کاٹا تھا ہم نے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو بلایا، وہ دروازے توڑوا دیے. اور یہاں پر کتنے انڈسٹریز ہیں، گورنمنٹ سے ہٹ کر کے انڈسٹریز جتنے ہیں، اگر وہ اس مد میں تھوڑی سی ادویات میں معاونت کرے، تھوڑا تعاون کرے، نہیں میرے خیال میں افسران انڈسٹریز سے اپنے نام پہ لیتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے صورتحال یہی ہے، اس میں توجہ نہیں ہے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اگر ہمارے ہاں کوئی حادثہ اچانک ہو جاتا ہے ایمرجنسی کی حالت میں، کوئی ٹراما سینٹر موجود نہیں. حادثے کی صورت میں اس مریض کو اب چونکہ سول اسپتال سے پرچی لے کر کے کراچی ٹراما سینٹر تک جب پہنچاتے ہیں، وہاں رش کش ہوتا ہے. ہمارے لوگ بیچارے وہاں بات کرنا نہیں جانتے ہیں، وہاں چل پھر نہیں سکتے. اس کا نتیجہ وہ بندہ دم توڑ دیتا ہے. لہٰذا سب سے یہ ضروری ہے کہ یہاں کے انڈسٹریز مالکان یہاں پر اپنے ثوابدید پر ایک ٹراما سینٹر بنا دے، تاکہ اس ٹراما سینٹر میں ہنگامی حالات میں جو ہے وہ ابتدائی امداد دی جا سکے، علاج کیا جا سکے. بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا ایک شارٹ بریک کے بعد، آفٹر بریک. اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے. ایک بار پھر دوبارہ سے گفتگو کا آغاز کریں گے شاہ محمد صدیقی صاحب سے، جو کہ ہب جمعیت علماء اسلام کے امیر ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ. یہ بتائے گا کہ ہب شہر کے اندر جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ ہمیشہ سے رہے. آپ اس سے قبل بھی آپ نے اس پر احتجاج بھی کیا، ریلیاں بھی نکالی، اور جو ہے نا آپ نے اسسٹنٹ کمشنر اس وقت کی جو محترمہ تھی ان سے بھی آپ ملے، آپ نے یو ٹرنز بال کروائے، لیکن آج تک ہب شہر کا ٹریفک کا مسئلہ نہیں حل ہو سکا. اب بھی جتنے بھی بائی پاس ہونے کے باوجود بھی جتنے بھی بڑی گاڑیاں ہیں، وہ ٹریلے ہیں، وہ ہب شہر سے جاتے ہیں. دیکھیں، آپ مجھ سے سوال کریں، آپ میرے جواب آپ کہتے ہو. اچھا خضر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ہب کا جو ٹریفک ہے واقعی ایک بہت بڑا المیہ ہے. اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ جمعیت علماء اسلام نے ایکشن لیا ہے، اور اس سلسلے میں چونکہ اس سے پہلے جو ڈی سی صاحب تھے وہ ماشاءاللہ فنا فی اللہ تھے، اس کو کسی مسئلے کے ساتھ وابستگی نہیں تھی. حرفاً مولا تھے. ہاں، اس کے ساتھ میں نے کوئی چیختا یا پکارتا، اس کو 2 سال اپنا پورا کرنا تھا، اس کو ہمارے مسائل کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں تھی. لیکن ہم نے ہر فورم پہ ٹریفک کے مسائل جو صرف اس حد تک نہیں بلکہ اس میں پورے دکاندار پریشان تھے، کاروباری لوگ پریشان تھے. خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، وہ متاثرہ شخص جو ہے وہ کسی اسپتال کو بھی نہیں پہنچ سکتا تھا.
اس کے لیے الحمدللہ ہم نے تحریکیں چلائیں اور ساتھ ساتھ میں یو ٹرن بھی کھلوائیں. پھر بائی پاس کا کام بند ہو گیا, ہم نے بائی پاس کے لیے بھی تحریک چلائی. اور پھر بائی پاس کے بعد شہر میں گاڑیاں آتی تھی بڑی, اس کے لیے ہم نے تحریک چلائی. اس سے پہلے ڈی پی او صاحب تھے اپنا طارق الہی مستوحی صاحب, اس سے ہماری میٹنگیں ہوئی. پھر اس کے بعد ابھی انہوں نے یہ کر دیا کہ سیوک سینٹر کے پاس ساتھ جو ہے یہاں پر وہ گاڑیوں کو روکتے ہیں اور بلوچستان میں گاڑیوں کو روکتے ہیں. لیکن ہم نے یہ ان سے کہا ہے کہ بھائی اصل مسئلہ عارضی طور پر گاڑیوں کو روکنے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو اس کا جگہ مہیا کر دو. گاڑیوں کی فیول کے لیے گاڑیاں آتی ہے یا بڑی گاڑیاں آتی ہے, یہ ان کے لیے آپ ایک مستقل نظام بنا دیں, ان کے باہر انتظامات ہو. اسی طرح شہر کے اندر کوچز آتے ہیں سواریاں اٹھانے کے لیے, ان کے لیے علیحدہ آپ کا اسٹینڈ ہونا چاہیے, آپ کا ٹیکسی اسٹینڈ ہونا چاہیے, آپ کے رکشوں کے لیے روٹ ہونا چاہیے. رکشوں کے لیے ایک حد, اب اس وقت میں کہتا ہوں بڑی گاڑیوں سے زیادہ جو ہیں وہ رکشوں نے شہر کو متاثر کر دیا ہے. آپ کے ساکران روڈ کو آپ دیکھ لیں, کم عمر بچے, ہاں کم عمر بچے, اور حادثات بھی انہی کی وجہ سے ہوتا ہے. ساکران روڈ میں تو کوئی جا نہیں سکتا, ساکران روڈ تو بند ہے. اس کے لیے اب تک انتظامیہ سنجیدہ نہیں ہے. ہم نے کئی میٹنگیں ان سے کی ہے, لیکن ابھی نیا ڈی سی صاحب آئے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ ہم ان سے دوبارہ اس سلسلے میں میٹنگ, پہلے سے کافی بہتری آئی ہے لیکن وہ صورتحال جو ہم مطمئن ہو جائے, یہاں کے عوام مطمئن ہو جائے, وہ صورتحال نہیں ہے. انشاءاللہ اس سے سرانوں میٹنگ کر لیں گے اور مزید اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے انشاءاللہ. امید ہے ایک جھٹکا دیں گے, جھٹکے دیں گے انشاءاللہ. سر حب شہر کے اندر صفائی ستھرائی کا نظام ہمیشہ سے جو ہے نا وہ بدتر رہا, لیکن اب موجودہ حالات میں آپ دیکھیں حب میں نہ صفائی ہے, نہ گیس ہے, نہ بجلی. گیس کیا ہے, روز لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے الہ آباد ٹاؤن میں, گیلیکسی ٹاؤن میں, مختلف علاقوں میں حب کے گیس نہیں ہے. دیکھیں خضر بھائی, ہب کے لیے میں آپ کو کیا کہہ دوں. ہب جو ہے وہ ایک ایسا مجسمہ ہے جو سر تا پیر چکنا چور ہے, زخمی ہے. زخمی کرنے والے کون ہیں؟ اچھا, زخمی کرنے والے ارباب اقتدار ہے جو ہمیشہ یہاں سے منتخب ہو کر کے آئے ہیں. قوم کے وسائل ان کے ہاتھ میں ہیں. یہاں پہ چیئرمین بنے ہیں, یہاں پہ کونسلر بنے ہیں, یہاں پہ میئر بنے ہیں, یہاں کا ایم پی اے بنے ہیں, یہاں کا ایم این اے بنے ہیں. میں تو بول رہا ہوں, کھل کے بولیں. دیکھیں میں جو ایم پی اے بنے ہیں, جو ایم این اے بنے ہیں, جو یہاں پر ذمہ دار بنے ہیں, لازم ہے قومی فنڈ ان کے پاس آئیں. لیکن افسوس ہے ان سارے مسائل کے لیے انہوں نے اب تک کوئی جامع پالیسی نہیں بنائی کہ جس سے یہاں کا نظام درست ہو جائیں اور ہر فرد, ہر رہنے والا, ہر باسی اس سے استفادہ کر سکے. نہیں, بلکہ یہاں پر جتنے مسائل ہیں وہ سیاسی بنیاد پہ ہیں. افسر بھی سیاسی بنیاد پہ لائے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں وسائل بھی سیاسی بنیاد پہ تقسیم ہوتے ہیں. ایک ہی گلی ہے, ایک ہی گلی میں ایک دفعہ روڈ بچھایا جاتا, پھر اس روڈ کو اکھاڑا جاتا ہے, روڈ کو اکھاڑ کر کے سیوریج کا لیمپ بچھایا جاتا ہے, اس کو اکھاڑ کر کے پانی کا لیمپ بچھایا جاتا ہے. ایک ہی سیشن میں 5 دفعہ 5 سال میں اسی پہ کام ہوتا ہے. اسی گلی سے اگلے گھر میں, اگلے گلی میں یا 10 فٹ کے فاصلے پہ دوسرے لوگ ہیں, ان کو کچھ نہیں دیا جاتا. آپ اسی وجہ سے تو شہر کی تباہی ہے. اگر اتنے پیسہ ایک سیشن کا صحیح معنی میں خرچ ہوتا. ساکران روڈ کے حالات آپ کے سامنے. ساکران روڈ میں یہاں سے جاؤ میرے خیال میں معمودی موڑ تک تو لوگوں کی شکلیں بدل جائے. وہ میرے خیال میں صالح بوتانی صاحب نے بھی کہا تھا کہ کسی نے کب سے اٹھ کر کیا ہے. تو اس طریقے پہ ساکران کے حالات دیکھیں. اس موجودہ دور میں ساکران کو ابھی تک گیس نہیں ہے. میری ماں بہنیں لکڑیاں چنتی ہیں. گڈانی کے حالات آپ دیکھیں, ابگو کے حالات آپ دیکھ لیں. اور اس وقت جو سب سے زیادہ پریشان کن مسئلہ حب شہر کے اندر وہ بنیادی 2 چیزیں ہیں. ایک یہاں پر گیس اور دوسرا پانی, تیسرا صفائی ستھرائی. گیس تو ناپید ہو چکا ہے. اس کے لیے آپ نے دیکھا جمعیت علماء اسلام نے سب سے پہلے احتجاج کیا, سڑکیں بند کی, میٹنگیں جمعیت علماء اسلام نے کی, اور اب بھی انشاءاللہ ہم اب کی عوام کی آواز بن کر کے اس کے لیے بھرپور جدوجہد کریں گے. پانی کا آپ نے ذکر کیا. اب پانی کے حوالے سے آپ دیکھیں, اس سلسلے میں بڑا ظلم یہ ہے, 1986 میں جو ہمارا ہب ڈیم سے کوٹا منظور ہوا ہے,
اس وقت 1986 میں اتنے انڈسٹریاز بھی نہیں اور اتنی آبادی نہیں، اتنے ایگریکلچر نہیں۔ اب ایگریکلچر بھی 80 گنا سے اضافہ، انڈسٹریز بھی بڑھ گئے اور ساتھ ساتھ میں آبادی بھی بڑھ گئی، لیکن ہمارا کوٹا وہی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہب ڈیم سے نیا کوٹا منظور کیا جائے اور پانی کے جو شہر کے پینے کا جو پانی ہے اس کے لیے مستقل پلان کی جائے۔ اب آبشار میں ہم دیکھیں کہ ذخیرہ کے لیے ہمارے پاس کوئی پانی موجود جگہ نہیں ہے کہ ہم پانی ذخیرہ کر لیں۔ یہ جو دارو ہوٹل میں ٹینکیاں ہیں یہ تو گڈانی کی ہے، ابھی گڈانی والوں کو بھی پانی نہیں پہنچتا، وہاں بھی پانی نہیں ہے۔ تو یہ اب آبادی آگے بڑھ گئی، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نیا آبادی جو بڑی ہے اس کے لیے علیحدہ پلان کر لے، اور 90 اور 95 2000 تک جو کام اس زمانے میں ٹاؤن کی سطح پہ ہوا ہے، چاہے سیوریج کا یا پانی کا یا سڑکوں کا جو لائنیں بچھائی گئی ہے، بس وہی ہے تو وہی ہے، وہ بھی سارے ڈیمیج ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ اب آبادی بڑھ گئی، اگر تھوڑا بہت پانی آتا ہے ان لوگوں کو بھی پہلے والوں کو نہیں ملتا۔ گوادر میں جماعت اسلامی والوں نے ایک ریلی نکالی شراب خانوں کے خلاف، وہاں 2 شراب خانے سیل کر دیے گئے۔ ہب شہر میں متعدد شراب خانے، الہ آباد ٹاؤن کے کچھ چند لوگ کہوں یا 15-20 لوگوں کا گروپ کہوں، جس میں نعمت اللہ زہری والوں نے ایک احتجاج کیا کہ شراب خانے ہب میں بند ہوں۔ کیا جماعت علماء اسلام اتنا اسٹریٹ پاور جماعت علماء اسلام کے پاس، اس کے باوجود شراب خانے ہب میں نہیں بند کرا سکی؟ یہ تو کئی سوالات کو جنم دیتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں اصل میں کیا ہے، آپ کے جو نظام کے اندر جو حکم ہے نا، جب تک وہ جماعت اسلامی نے بھی تو اتنے ہڑتالیں وہ وہاں کے لوگوں نے کی ہیں، وہ سارے مطالبات ہے، جو ہنگامہ ہے، جو صورتحال ہے، اب آگے کیا ہوتا ہے وہ بعد کی بات ہے، مستقل بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ علیحدہ بات ہے۔ البتہ اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے NOC دیتے، جب تک آپ نے اس نظام کو ختم نہیں کیا ہے یہ NOC دیتے رہیں گے۔ لیکن جہاں تک احتجاج کا مسئلہ ہے، یہاں سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اور بیان دیا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم بیان دیں گے اور کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہماری جو تحریک ہے وہ جذباتیت کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، حقیقت کی بنیاد پر ہم وہ کام کر سکے۔ ہاں ہم نے البتہ ہر محلے کے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ آگے ہو جائیں، آپ کورٹ میں کیس داخل کریں کہ یہ ہماری آبادی ہے، اس کے لیے کوئی ہمت نہیں کرتا۔ ہم نے کہا کورٹ کیس میں داخل کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ۔ سر ہر جگہ جمعیت علماء اسلام احتجاج کرتی ہے، ہر معاملات پر بات کرتی ہے۔ پچھلے کئی ماہ سے ہب شہر کے جو حالات ہیں امن و امان کے حوالے سے، نشہ سریام، شراب شریام آپ کو ملے گی، ہر وہ بدفعلی ہب شہر کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جمعیت الاسلام نے کوئی اس کے اوپر اپنا رد عمل نہیں دیا، کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ دیکھ خضر بھائی، آپ نے جمعیت علماء اسلام کے احتجاجات کو خود رپورٹ کی ہیں، لیکن پتہ نہیں آپ کیوں بھول گئے۔ میں نے رپورٹ کیا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن پچھلے جو آپ کا ٹینور گزرا ہے یہاں SHOs آئے، آپ نے ایک احتجاج نہیں کیا۔ ساکران کے اتنے گندے حالات تھے۔ ہم نے سب کے خلاف ہمیشہ اسٹیٹمنٹ دیا، منشیات کے دنوں پہ ہم نے منشیات کے خلاف بھی آپ ریکارڈ دیکھیں، ہم نے اس کے خلاف بھی احتجاج کیا ہے، اور یہاں پر بدامنی میں جو سب سے پہلے ہم نے جو احتجاج کیا ہے شاید کسی نے نہیں کیا ہو۔ آپ نے دیکھ لیا یہ شکیل بلوچ کو مارا گیا، اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا، سب سے پہلے ہم نے زیادہ ساتھ دیا، یہاں تک کہ یہاں تمام اداروں کے میٹنگیں ہوئی، اس کے اندر سب سے قوت کے ساتھ جمعیت علماء اسلام نے بات کی، اور یہاں پر SHO سے پہلے جو SHO صاحب تھے، آپ نے ریکارڈ دیکھیں، اس سے سب سے زیادہ جو ہے بیانات اور احتجاجات جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے ہیں۔ سر آخری 3 سوال کروں گا۔ کریں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال فیوریٹ تھے یا قدوس بزنجو؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ جام کمال خان صاحب قبائلی اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے دونوں ہمارے لیے قابل قدر ہیں شخصی اعتبار سے، لیکن جہاں تک سیاسی معاملات تھے وہ منتقم تھے، انتقام لیتے تھے، ضدیت ان کی ذہن میں تھی۔ کاش کہ وہ شفیق ہوتے بلوچستان کے عوام پر، تو آج یہ دن انہیں دیکھنے نہیں پڑتے۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپوزیشن پر بختر بند گاڑیاں چلا دی، ان کی پگڑیاں گرا دی۔ ہمارے قومی روایات میں کبھی اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر وہ اپنا بڑاپن کا مظاہرہ کر لیتا، ایک نواب کی حیثیت سے آ کر کے ان کو مل لیتا، کیا ان کو عزت نہیں دیتے ہمارا قومی روایت میں؟ ہمارے MPA عبدالواحد صدیقی صاحب جو ہے، ان کے جو ہے ہاتھ کا آپریشن ہو گیا، ٹوٹا ہوا تھا، ابھی آغا خان اسپتال میں پڑا ہوا ہے، اس کے پاؤں کا آپریشن ہو رہا ہے۔ کیا قومی روایت ہمارے یہی ہے؟ یہی وجہ سے تو آج ان کو جو معزول ہونا پڑا اور استعفیٰ دینا پڑا، اس کے خلاف جانا پڑا۔ عمران خان یا نواز شریف؟ ہاں، باقی بات رہ گئی اپنا عبدالقدوس صاحب۔ عبدالقدوس صاحب فی الحال نئے آئے ہیں، اس وقت لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا معاملات ٹھیک ہیں، لیکن وقت دینا چاہیے ہر آدمی کو۔ یہ ساری چیزیں ایک دن میں درست نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کی بھی یہی رویہ رہا اور اس کا بھی یہی طریقہ رہا تو جمعیت علماء اسلام آپ کو پتہ ہے وہ کسی کو معاف نہیں کرے گی۔
لیکن اگر ہاں اس نے کردار کا مظاہرہ کیا، اخلاق کا، ہمارے قومی روایات کا، اور ہر ایک کو پیار سے اس نے اپنے سینے سے لگا دیا، تو ہم اس کو بہتر کہیں گے۔ سب سے پہلا اس نے اقدام کیا، سب سے پہلے انہوں نے پشین کا دورہ کیا، اور وہاں جام صاحب نے جن ہمارے ایم پی ایس پر گاڑیاں چلائی تھی، جو انتقام لیا تھا، اس سے انہوں نے معذرت اپنے طرف سے کیا، ہم اس کو اچھا اقدام کہیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہترین وزیر اعظم عمران خان یا نواز شریف؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں بہترین عمران خان تو تاریخ کا بدترین اور نالائق ترین اور سلیکٹڈ اور نااہل، میں اس کو وزیر اعظم بھی نہیں کہتا، یہ تو ایک پتلا ہے، لایا گیا ہے۔ باقی جہاں تک جو آ جائیں، چاہے نواز شریف آ جائیں، مولانا فضل الرحمان آ جائیں، زرداری آ جائیں، جو بھی آ جائیں، عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آ جائیں، عوامی قوت کے ساتھ آئے، وہ اچھا ہوگا۔ لیکن عوامی مینڈیٹ کے ساتھ نہیں آئے گا، چھڑی کے تلے آئے گا، وہ اچھا نہیں ہوگا، چاہے جو بھی ہو۔ آنے والے الیکشنز میں کس کو دیکھتے ہیں؟ جام کمال، صالح بوتانی یا کوئی تیسرا شخص؟ یار دیکھتے ہیں کہ حالات کیا ہوتے ہیں، اگلے الیکشن میں صورتحال کیا بنتی ہے، وہ وقت پہ دیکھا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم جمیعت علماء اسلام کو دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں۔ ہم یہی توقع رکھیں گے کہ اس دفعہ اگر بلوچستان میں صحیح انتخابات صاف شفاف ہو تو جمیعت علماء اسلام جو ہے وہ سی ایم شپ وہ جمیعت علماء اسلام کے انشاءاللہ العزیز۔ اگلی گورنمنٹ جمعیت علماء اسلام کی ہوگی؟ اگر شفاف انتخابات ہو تو، چھڑی کے تلے نہ ہو، عوام کے ووٹ کے ذریعے سے ہو، تو جمیعت علماء اسلام انشاءاللہ بلوچستان میں حکومت کرے گی۔ 3 شخصیات ہیں، تینوں کا آپ کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، فیوریٹ کس کو قرار دیں گے؟ جام کمال، صالح بوتانی، اختر مینگل؟ دیکھیں، ہم اپنے فیورٹ کر لیتے ہیں جمیعت علماء اسلام کا۔ چلے، ہمارے لیے سب قابل قدر ہے، ذاتی اعتبار سے سب قابل قدر ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جمعیت علماء اسلام ہب کے امیر مولانا شاہ محمد صدیقی صاحب۔ آپ نے ان کی باتیں سنی ہب کے مسائل پر۔ مجھے دیجیے گا اجازت، آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر ایک نئے شخص، ایک نئے پروگرام اور ایک نئے دن، تب تک کے لیے آپ ویٹ کیجیے گا، اور ہمارا پیج بھی لائک کیجیے گا فیس بک اور یوٹیوب پہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔